बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज पाकिस्तान में जो मुतासरीन की तादाद है कोरोना से वो 10,000 तक जा पहुँची है। 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस तरह 209 अफराद मजमूई तौर पर अब तक पाकिस्तान में जान की बाजी हार चुके हैं कोरोना वायरस की जद में आने से। दुनिया भर में 25,82,000 मुतासरीन हैं। 1,78,000 अमवात वाक़या हो चुकी हैं। अमेरिका, स्पेन और इटली लीड करें। अमेरिका में तो 8,26,000 से भी ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा खबर यह है कि जर्मनी में क्लिनिकल टेस्ट के लिए अप्रूव कर दिया गया एक वैक्सीन को। 200 सेहतमंद अफराद जो हैं उन पर इसका ट्रायल किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द और चंद हफ्तों के दौरान ये वैक्सीन अप्रूव कर दी जाएगी। जहाँ तक पाकिस्तान की सूरत हाल है तो फिगर से मैंने बता दी और उसके हंगाम बरतानिया में भी एक वैक्सीन जो है जी उसका टेस्ट शुरू हो गया। ऐसा ही है। इससे पहले अमेरिका में एक टेस्ट शुरू किया गया था, उसके नताइज अभी आना बाकी हैं। लेकिन सर अब देखें, फैसल ईदी साहब ने मुलाकात की थी वज़ीर-ए-आज़म से। जब चेक पेश किया उन्होंने तो उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें तजवीज़ किया कि आप भी अपना कोरोना टेस्ट कराएँ। तो आज जो उनके ज़ाती मुआलिज है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उन्होंने एक बयान दिया कि उनके सैंपल ले लिए गए हैं और नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। अब इस कदर अहम और हसास और नाजुक मामले पर मामला उलझा है आज। मुआविन खुसूसी कुछ कह रहे हैं और मुआलिज कुछ कह रहे हैं। इसकी वजह से तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ मीडिया भी और अवामुन नास भी। ये सूरत हाल है क्या? बयानात की सूरत में पहले देखिए। अभी कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कोरोना टेस्ट का सैंपल दस्तयाब कर लिया गया, ऑब्टेन कर लिया गया और अब वो लेबॉर्ट्री में चेक होगा और चंद घंटे लगते हैं इस टेस्ट में। तो जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो वो हम ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए रिलीज़ करें। खान साहब का अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट नेगेटिव आ गया और खान साहब को मुझे ख्याल है कि मुझे कोई मशवरे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही वो मुफ्त होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि किससे मिलना है किससे नहीं। अब शहबाज गिल साहब को फिर ट्वीट करनी पड़ी। पीएम हाउस में होते हैं, उन्होंने बताया कि ये मुसद्दिका ख़बर नहीं है, टेस्ट लिया गया है, जल्द उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, अफवाहों पर कान ना धरें। वो ऐसे देखें, ये बड़ा हसास मामला है, तरदीद करते दिखाई दे रहे हैं। और वज़ीर आज़म की सेहत के लिए हम दुआ गो हैं बिल्कुल, और इंशाअल्लाह उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। इंशाअल्लाह हमारी दुआ भी है और इंशाअल्लाह ऐसा होगा भी। असल बात ये देखिए, ये मामला है उनके मुआलिज का, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो शौकत खानम के भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मुमताज़ मुआलिज अस्पताल के, और इस फोकल पर्सन हैं कोरोना के मामले में वज़ीर आज़म। तो अब उन्हीं को बयान देना चाहिए, उन्हीं को लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। इसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब या किसी दूसरे शख्स को ना कुछ कहने की ज़रूरत है, ना कंफ्यूज करने की ज़रूरत है। जुल्फ़ी बुखारी साहब पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार हैं, लोगों को उनसे शिकायत हैं, बड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को शिकायत हैं। वो उन मसाइल से निपटें और गैर मुतल्लका कामों में दखल न दें। ये हमारा मशवरा है उनको, बसद अदब। अगर वो इसे कबूल कर लें और ये भी मुफ्ती तो बेहतर होगा। ठीक है, और मुफ्त है, मुफ्त मशवरों की जिक्र कर रहे हैं, नहीं मतलब एक नॉन सीरियस बात कर रहे हैं, एक बड़े सीरियस मौजू पर। ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे, ज़ेब नहीं देती उनको। सही है। अच्छा सर, एक मौजू हमने जो बदस्तूर हम प्रोग्राम में लेके चल रहे हैं कि पूरा आलम इस्लाम एक तरफ है और हमारे उलमा इकराम एक तरफ हैं। हमारी गुफ्तगू हुई थी वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर से भी, फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी कल आवाम से अपील की कि वो घरों में रहें, और फिर आज मुफ्ती मुनीब साहब का भी एक बयान आ गया है। ये हम क्यों नशर करना चाह रहे हैं आप खुद समझ आएंगे। पहले देखिए कि वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर ने क्या कहा, फिर आज मुफ्ती मुनीब साहब क्या कह रहे हैं और कल वज़ीर-ए-आज़म ने क्या अपील की थी। मैं ख़ुद भी घर पे नमाज तरावीह पढ़ूँगा और अपने बच्चों के साथ डिस्टेंस पे, और ये पसंद करूँगा, और अपने जो दोस्त मुझसे ज़ाती तौर पर पूछेंगे उनको भी यही मशवरा दूंगा। मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। ये बाकी दुनिया में ऐसे और भी मुसलमान मुल्कों ने ये कहा हुआ अपने लोगों से। मेरी उम्र 75 साल है। इस 55 साल में पहली मर्तबा कराची में रहते हुए मैं गुज़श्ता 3 जुम्मों से मस्जिद में नहीं गया, और इसी तरह से मैं रमज़ान मुबारक के
عام دنوں میں بھی اور جمعوں میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ رمضان مبارک میں میں مسجد کے متصل مکان میں شفٹ ہو جاتا تھا۔ اور آج کراچی کے انتہائی سینئر اور ممتاز معالجین نے، جن کی پریس کانفرنس کچھ دیر پہلے تک جاری تھی کراچی پریس کلب میں، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر تقریباً، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، انہوں نے علماء اکرام سے، انہوں نے تاجر برادری سے اور حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ یہ جو آپ نے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جو مساجد میں کھولنے کی نرمی کا فیصلہ کیا ہے یہ درست نہیں ہے، اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ انہوں نے اس بات کا واضح کیا ہے کہ ہمارے پاس سہولیات ناکافی ہیں اور آئندہ 3 سے 4 ہفتوں میں یہ وائرس مزید پھیل سکتا ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر عبدالباری جی ہاں، جو انڈس ہسپتال کے سربراہ ہیں اور جو یعنی ڈاکٹرز میں ایک انتہائی ممتاز حیثیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، ایک ایسا ہسپتال قائم کیا، اس کو چلا رہے ہیں جہاں کسی معاوضے کے بغیر مریضوں کا علاج ہوتا ہے کراچی میں، پھر طیب اردوان ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں اور یہاں لاہور میں، وہ ہسپتال ان کی نگرانی میں چل رہے ہیں۔ صحیح ہے، انتہائی ممتاز حیثیت اور شخصیت کے مالک ہیں۔ پہلے تو ایک آج بیان جاری ہوا تھا، ابھی تو پریس کانفرنس ہو رہی نا، دیکھیے ڈاکٹر عبدالباری صاحب کئی ڈاکٹرز کے اس پہ دستخط، انہوں نے دستخط کیے اس کے اوپر، اور اس میں ڈاکٹر فیصل محمود صاحب کراچی سے، ڈاکٹر خرم خان صاحب لندن سے، ڈاکٹر شیمول اشرف صاحب کراچی سے، ڈاکٹر سعد نیاز صاحب کراچی سے، یہ ابھی پریس کانفرنس بھی کرے سعد نیاز صاحب، ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کراچی سے، ڈاکٹر حنیف چٹنی صاحب کراچی سے، محمد رضوی میرپور خاص سے، فرید شاہ مدینہ منورہ سے، ڈاکٹر زاہد جمال کراچی سے، ڈاکٹر یحییٰ چاولہ کراچی سے، ڈاکٹر مغیث مکہ مکرمہ سے، ڈاکٹر رضا سید کراچی سے۔ ان ڈاکٹرز نے ایک بیان جاری کیا اور علماء کرام سے اور تاجروں سے اور بزنس مینوں سے گزارش کی، حکومت سے اور حکومت سے، خدا کے لیے یہ جو آپ نے یہ آپ تراویح کے لیے جو آپ نے انتظامات کیے ہیں ان پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں 50 سال سے اوپر کے لوگ مسجد میں نہ آئیں، یہاں لوگ جو آپ ویڈیوز بنی ہیں 50 سال سے اوپر کے لوگ زیادہ تر آ رہے ہیں، وہ ضد بھی کرتے ہیں، جب انہیں روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ آگے ضد کرتے ہیں، الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور ان کے اندر فاصلہ برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوگا، دوسرے انتظامات جو SOPs کی گئی ممکن نہیں ہوں گی۔ پورا عالم اسلام ایک طرف ہے اور ہمارے علماء کرام اور ہماری حکومت، یہ ڈھل مل یقین حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں یہ تقویت کے ساتھ فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ انہوں نے یہ توجہ مبذول کرائی، یہ وائرس پھیل جائے گا، کراچی میں سہولتیں ناکافی ہو جائیں گی، لوگوں کو فٹ پاتھ پہ لٹانا پڑے گا مریضوں کو۔ خدا کے لیے آپ اس طرف توجہ کریں۔ اچھا، اس اہم معاملے پر چونکہ ہم ہر پروگرام میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ممتاز مذہبی اسکالرز ہیں جن کی رائے کی اہمیت ہے ان سے ہم مسلسل بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آج ایک بڑی اہم شخصیت ہمارے پروگرام میں شریک گفتگو اس وقت شامی صاحب، ممتاز مذہبی اسکالر، اسلامی اسکالر جناب سید سلمان سلیمان ندوی صاحب ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی جو اسلامی فقہ اکیڈمی ہے انٹرنیشنل، ان کا بھی فتویٰ اس بارے میں سامنے آیا۔ دیکھیں، ڈاکٹر سید سلمان سلیمان ندوی جی پوری دنیا کے ایک انتہائی ممتاز ہمارے عالم دین بے شک اور سیرت نگار علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم کے فرزند ارجمند ہیں اور بین الاقوامی شہرت کے اسلامی اسکالر ہیں، اور وہ بھی ان سے ہم نے گفتگو ہوئی، اور جو ہماری بین الاقوامی اکیڈمی ہے جو اسلامک آرگنائزیشن کے تاب پہ کام کرتی ہے، اسلامی فقہ اکیڈمی، اسلامی فقہ اکیڈمی، اس نے بھی ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس میں علماء کرام بھی ہیں پوری دنیا کے، اور اس میں جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے اور یہی اپیل کی گئی ہے لوگوں کو۔ اس پہ لکھا گیا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مساجد آپ کھلی رکھیں، اذان دی جائے، لیکن نماز گھروں میں ادا کی جائے، اور باجماعت نماز اور جو میس گیدرنگ ہے، اجتماعی عبادت ہے، اس سے گریز کیا ہے۔ سعودی عرب میں بھی یہی کہا گیا کہ مسجد کھلی رکھیں، حرمین کی مسجدیں کھلی ہوں گی،
اور وہاں تراویح ہوگی، 10 رکعت پڑھائی جائیں گی، لیکن پڑھنے والے دو چار آدمی ہوں گے اور باقی جو ہے تلاوت ہوگی، عام لوگ ان نمازوں میں شرکت نہیں کر سکتے۔ سید سلمان سلیمان ندوی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، جنوبی افریقہ سے آپ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم۔ السلام جناب۔ سر یہ جو آپ نے یہ جو ہمارے فقہا کا، عالمی فقہا کا یہ فتویٰ ہے، اور آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ اجماع امت کے خلاف ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ عالم اسلام پورا اور یہ جو ہماری فقہ اکیڈمی جو ہے یہ پوری جڑی ہوئی ہے اس بات پر کہ مساجد میں کیا ڈسپلن برقرار رکھا جائے رمضان المبارک کے دوران؟ حضرت میرے نزدیک مسئلہ صاف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو حالات نارمل ہوتے ہیں، ایک ایب نارمل ہوتے ہیں۔ تو ایب نارمل حالات میں حالات دوسرے ہوتے ہیں، نارمل حالات میں حالات دوسرے ہوتے ہیں، اور مقاصد شریعت میں اور مقاصد میں جان کی حفاظت بھی ایک مقصد ہے۔ میرے نزدیک اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے علماء کی اور مفتیوں کی، دوسرے اطراف میں بھی ہر جگہ اسی کے خلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر 50 سال سے 60 سال پہلے جو بھی آئے گا تو ہم مسجد بہانے سے کیسے روک سکتے ہیں کسی کو؟ کیا مسجد بہانا منع ہے کسی کے لیے آنا؟ اور اگر آپ روکتے ہیں تو اس کے بعد ہنگامہ ہوگا، فساد بھی ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہاں خدا نخواستہ کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو اس سے ذمہ دار کون ہے؟ بالکل، میرے نزدیک یہ حکومت کی بڑی ڈھیلی ڈھالی چیز ہے۔ مجھے معلوم نہیں کیوں ان کی اپنی ریٹ کہاں گئی، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کیوں مجبور ہوئی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا اور مسجد کو روکا گیا ایک دوسرا مسئلہ پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے نزدیک علماء کو اچھی طرح سے سوچنا چاہیے ان مسائل کو کہ جان کی حفاظت ہم سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ایسا کوئی خطرہ ہے تو میرے نزدیک جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کی آیتیں موجود ہے اس میں، صحابہ کرام کا عمل اس کے میں موجود ہے۔ قرآن سورہ بقرہ کی آیت 195 اگر آپ دیکھیں اس میں یہ چیز اشارہ موجود ہے۔ معلوم نہیں کیوں ہمارے حضرت کو اس پر اشارہ کر رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر مساجد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مساجد تو ہے جو عام طور سے عام سڑکوں پر ہر جگہ موجود ہے، ایک مساجد وہ ہے کسی نہ کسی داروں میں کسی ادارے کے اندر ہے۔ تو اداروں کے اندر جو ہے وہاں تو پابندی شاید لگائی جا سکتی ہو، لیکن جتنے مساجد کھلے ہوئے ہیں وہاں کیسے پابندی لگائیں گے آپ؟ اس لیے اس مسئلے کو ہمارے حضرات کو غور سے سننا چاہیے۔ خود آپ ہی کے علماء میں جو لوگ شامل ہیں وہ جماعت میں اس میں کتنے لوگ مفتی ہیں اور کتنے لوگ سے عالم ہیں، لیکن یہ کہ خود مجیب الرحمان صاحب نے اور دوسرے حضرات نے کہا کہ فیصلہ کیا کہ ہم نماز گھر میں پڑھیں گے، تو وہ تو فیصلے میں شامل تھے اس کے اندر۔ اگر فیصلے سے ہٹ کر کے بات کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس فیصلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ بتائی۔ پھر فقہ اکیڈمی کا موجود ہے، آپ کے ڈاکٹروں کا ایکسپرٹ اوپینین جو ہے اس کے خلاف جانا یہ بھی تو ذرا قابل فکر چیز ہے۔ کیسے تو حکومت جو ہے اس کو قطعیت کے ساتھ ایک اقدام کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کرنا چاہیے تھا، بالکل کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے نا بات یہ ہے کہ جب دوسرے مسائل بات یہ ہے اصول کی بات یہ ہے، اصول کی بات یہ ہے شامی صاحب، ہاں جی، یہ اصل بات کی بہت تاریخ کو پہلے جانا ہوگا آپ کو۔ وہ یہ کہ اگر مساجد کو وقاف کے حوالے کیا جاتا شروع میں، مدارس کو بات ہو تو بات دوسری ہوتی۔ یہاں ہر شخص کی اپنی مسجد ہے، جس کا جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے مسجد بنا دیتا ہے۔ اس لیے حکومت کو یہ بات غور کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے، اب بھی کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا، جبکہ اوور ویلمنگ اتھارٹی اس کے خلاف ہے کرنے کے لیے۔ اچھا حضرت، ہم نے ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب بڑے ممتاز معالج ہیں پاکستان میں، وہ بھی آج یہی اپیل کرتے دکھائی دیے ڈاکٹرز کے ہمراہ، تو تھوڑی سی آپ کو زحمت اٹھانا پڑے گی۔ وہ ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہیں، پریس کانفرنس سے اٹھ کے آئے ہیں، ذرا ان سے بھی سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو مکمل ہو گئی۔ نہیں، ڈاکٹر باری صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر آئے ہیں، ڈاکٹر سلمان صاحب سے جی ہماری بات مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ان کو
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. سلمان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. عبدالباری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر آپ نے کیا اپیل کیا حکومت سے, کیا مسئلے آپ کو درپیش ہیں جس کی بنیاد پر آج آپ پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہوئے؟ آپ کیا ایسا دیکھ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے, تاجروں سے, علماء سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ واپس لیں جس اعلامیے پر دستخط کیے علماء نے, حکومت نے؟ جی میں بہت شکریہ آپ کا. اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر جب یہ چیزیں لیز آؤٹ ہونا شروع ہوا اور جو یہ علماء نے سائن کیا اور یہ انڈسٹریز کھولنے شروع ہو گئی, جو ہمارے لوگ کام کر رہے تھے ان کے اندر غم و غصے کی لہر چلی گئی کہ ہم اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے کر رہے ہیں اور یہ لوگ ہماری رائے کو سمجھ نہیں. دیکھیں یہ ایک میڈیکل سچویشن ہے اور ٹیکنیکل لوگ ڈاکٹرز ہیں اور ڈاکٹرز جیسا کہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے اور اگر وہ پوچھتا ہے کہ مجھے روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ نہ رکھو تو سب مانتے ہیں, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ جاہل ہو, چاہے انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے کچھ ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایکسپونینشلی بڑا ہے, 1.5 مہینے میں جتنے کیس ہوئے اور 5 دن میں اس سے ڈبل ہو گئے, وہ ڈبل ہو گئے اور یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہر آنے والے دن سے یہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اتنے لوڈ کو سنبھال سکے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریز کو بھی بند ہونا چاہیے, دکانوں کو بھی نہیں کھلنا چاہیے اور مساجد میں بھی جس طرح پہلے سے 2-4 لوگ پڑھ رہے تھے, مساجد بند نہیں ہونی چاہیے, آباد رہنی چاہیے, اس میں تراویح بھی ہو لیکن چند لوگ پڑھیں, باقی سب لوگ گھروں میں پڑھیں. اس وجہ سے دیکھیں جو بھی باہر جائے گا ہم لوگ اپنے بڑوں سے نہیں ملتے. ایک بڑا اہم سوال ہے سر, یہ دیکھیں آپ یہ واضح کر دیں, کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ 20 نکات پر عمل کر کے SOPs جاری کیے گئے یعنی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے یہ ممکن ہے؟ اجتماع ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے جی. دیکھیں اگر نماز شروع ہو گئی اور کوئی بعد میں آیا اور وہ تو بیچ میں جگہ دیکھے گا, اس میں کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کسی کو روک نہیں سکتے. کسی آدمی کو 50 سال سے اوپر, زیادہ تر نمازی 50 سال سے اوپر ہی ہوتے ہیں, ان کو آپ کیسے روکیں گے, ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جو آپ فرما رہے ہیں نا, ڈاکٹر سعید اختر صاحب نے مجھے میسج کیا کہ وہ نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو درمیان میں فاصلہ جو تھا نماز کے دوران لوگ آ کے اس میں شریک ہو گئے اور فاصلہ انہوں نے ختم کر دیا. بالکل. مگر آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب مشاورت ہو رہی تھی ایوان صدر میں یا وزیر اعظم صاحب مشاورت کر رہے تھے تو ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی, کیا آپ لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا؟ جی بالکل نہیں, کوئی بھی نہیں تھے, کوئی بھی ٹیکنیکل لوگ نہیں تھے. جب کراچی میں جب یہ مشاورت ہوئی تھی, جب یہاں پر کور کمانڈر ہاؤس میں, تو ڈاکٹر سارے موجود تھے, انہوں نے سب بتایا اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. ہم ابھی بھی ملے جا کے, میں مولانا تقی عثمانی صاحب سے بھی ملا, مفتی منیر الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی. وہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے جب صدر صاحب سے مشاورت ہو رہی تھی 18 تاریخ کو, اس کے اندر مجمع میں کہا کہ تراویح کی اجازت مت دیں. اب وہ انہوں نے سمجھ نہیں رہے. دیکھیں یہ ہمارے لیے ڈاکٹرز جو ہے نا, اگر خدا نخواستہ ان کے اوپر افیکٹ ہونا شروع ہو گیا, نرسز پہ افیکٹ ہونا شروع ہو گیا, پھر لوگ رہیں گے نہیں جو کہ آپ کو ان کو علاج کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو جب لوز ہوا ہے جب سے کام, اس سے کتنے فیصد اضافہ ہو گیا ہے؟ 30% بڑھ گیا ہے, 30% بڑھ گیا ہے اور روز بڑھ رہا ہے سر. ہر دوسرا دن آج 340 کیس ہو چکے ہیں کراچی میں پازیٹیو. آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ یہ جو صنعتیں کھولی گئی ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے؟ کتنے عرصے کے لیے بندش جو ہے اس کی ہونی چاہیے؟ تھوڑا سا اکنامک والوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے کرنا ہے. بندش جو ہے نا, یہ دیکھیں سب کہہ رہے ہیں کہ مئی کا دوسرا ہفتہ تیسرا ہفتہ میں جو ہے نا پیک آئے گا. اگر ہم اس وقت تک اس کو کنٹرول کر لیں تو ہمارا پیک سے ہم پلیٹو پہ آ جائیں گے. جب پلیٹو پہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کے ایک طریقے دیکھیں, دنیا میں جب کوئی چیز بند کی جاتی ہے, لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو بند کر اس کو کھولنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جی بس سب ایسے کھول دو. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کا وہ ایک ڈیفائنڈ پروسیس ہے. اس پروسیس سے کرنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آج آپ کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹرز کی جو صورتحال ہے، ان کو جو مسائل درپیش ہیں اور جو ڈاکٹرز متاثر ہو رہے ہیں، اس بارے میں بات کی گئی. اب تک سندھ بھر کا اگر آپ کے پاس نمبر ہے تو وہ بتائیں کتنے ڈاکٹر اور نرسیں متاثر ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کو کیا کمی بیشی رہ گئی ہے آپ کے یہاں؟ تقریباً دیکھیں 162 لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ڈاکٹرز کو آپ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دیا ہوا بھی ہم سب کو پرووائڈ کیا ہوا ہے ہم نے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ وائرس لوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیگیٹو پریشرز ہر جگہ نہیں ہے. جہاں نیگیٹو پریشرز نہیں ہے تو یہ لوگ ایکسپوز زیادہ ہوتے ہیں. آپ زیادہ اندر رہیں گے تو آپ کی پاسبلٹی بڑھتی ہے، اور اس لیے اور پھر دوسری بات بھی جو ان کو جب انفیکشن ہوتا ہے تو اس کا لوڈ وائرل لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور سیریس قسم کا ان لوگوں کو ہوتا ہے. دنیا کے ڈیٹا کے اندر بھی جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ جب انفیکٹ ہوتے ہیں ان میں سیریسنس اور مورٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے. یہ دنیا کا ساری اسٹڈیز میں اس کا سارا پروون فیکٹ ہے. اور دیکھیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنا سیریس معاملہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ میرے کو انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہے بنسبت عام عوام کے. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں خدا نخواستہ اگر میں کچھ ہوا تو میرے جو ہے نا میری سیریس آئے گی، اور سیریسنس کے بعد میں وینٹیلیٹر پہ بھی جانے کی امید زیادہ ہے اور اس کے بعد میرے مرنے کی بھی امید زیادہ ہے. اب یہ تو بڑی بریوری بڑی اس کی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان کا میں اپنے اسٹاف کا اپنے جو یہ سارے جو ورکرز ہیں ان کا جتنا ان کو خراج تحسین پیش کروں، جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اب صرف جو ہے نا سلوٹ مارنے سے ڈاکٹروں کو سلوٹ مارنے سے یا ان کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کوئی براہ راست رابطہ کریں گے کوئی ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، صدر مملکت سے یا وزیر اعظم سے؟ جی میں نے کل بات کی ہوئی ہے میری عارف علوی صاحب سے بھی. ان کو میں نے کہا، انہوں نے کہا جی اس میں دو اس میں وہ شک ہیں کہ اگر کوئی ایس او پی فالو نہیں کرے گا تو اس کو بند کر دیں گے، اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ اگر کورونا کے کیسز بڑھ جائیں گے دیکھیں اس وقت تو پانی سر سے گزر چکا ہوگا. بالکل لوگ دیکھیں مسجد لوگ ہوں گے ہی نہیں مسجد میں جانے کے لیے تو کیا فائدہ اس پر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بڑا اہم موضوع اور بڑی اہم اپیل ہے ڈاکٹر صاحب پہ، اس سے کان دھرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہوئی، پھر کراچی کا ذکر کہ وہاں آج کیا ہوا. تاجروں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکانیں کھول دیں اور اب جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. سر لوگ کئی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اب ڈاکٹر بھی جب بول رہے ہیں اور عالم اسلام سے تمام ممتاز مذہبی اسکالرز بھی تجویز کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اس میں تذبذب کا شکار ہیں اور ڈھیل دینے پہ کیوں تیار ہیں کہ جب کچھ ہوگا تو پھر مسجد بند کی جائے گی؟ ہوگا نہیں، ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، مریضوں میں تعداد بڑھ رہی ہے، ڈاکٹر پریشان ہیں. ہمارا ہیلتھ سسٹم کراچی میں ابھی ڈاکٹر عبدالباری صاحب نے بتایا نا، وہ ہانپ رہا ہے، جواب دے رہا ہے. ایسے ہی ابھی ہمارے میامی سے مشتاق جاوید صاحب نے میسج کیا ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے دنیا میں پاکستان کو مطلوب کرنے کا بیڑا اٹھا لیا لگتا ہے. لگ تو یہ رہا. اچھا سر، آج کراچی میں بڑی عجیب صورتحال ہے کہ وہاں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی رپورٹ ہوئی ہے. ٹمبر اور آئرن مارکیٹ میں دکانداروں نے دکانیں کھولی ہیں، پولیس نے ایکشن کیا ہے، کئی جو تاجر تھے گرفتار بھی کیے گئے، رپورٹڈلی 6 لوگ، اور اس میں دکاندار بھی مشتعل ہوئے ہیں. پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ جی تاجر خود آ کے گاڑیوں میں بیٹھ گئے، ہم نے تو گرفتار نہیں کیا. ٹریڈرز یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے رویے سے تنگ آ کر ہم نے کاروبار کھولا ہے، اور جو دنیا نیوز دن بار رپورٹ کرتا رہا ہمارے کورسپونڈنٹس کے مطابق تاجر اتحاد یکم رمضان سے دکانیں کھولنے کا اعلان کر رہا ہے اور ساتھ جیل بھرو تحریک کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے. گورنر سندھ بھی اس میں ایکشن میں آئے ہیں، انہوں نے جو گرفتار تاجر رہنما ہیں ان کی رہائی کا حکم دیا ہے آئی جی پولیس کو. اور کمشنر کراچی یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر ہم کیسے کسی کو کاروبار کھولنے کی اجازت دیں. تاجر یہ کہتے ہیں جو ایس او پیز بننے تھے وہ گورنر ہاؤس تک پہنچے نہیں، تاخیر ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم تھوڑا بددل ہوئے ہیں یا جذبات میں ہیں کیونکہ کچھ کیا نہیں جا رہا. تو اب یہ عجیب وہاں کھچڑی جو ہے نا پکڑی ہے کراچی میں، اتنا بڑا شہر اور وہاں پہ ہمارے علماء، یہ ہمارے تاجر، یہ ہمارے بزنس مین یہ سمجھ نہیں رہے. یہ معمول کی صورتحال نہیں ہے، یہ غیر معمولی صورتحال ہے، ایک شدید خطرے میں ہیں. اور پھر یہ کوئی ہمیشہ کے لیے یہ نہیں رہنا ہے،
یہ چند ہفتے کی بات ہے، کوئی ڈسپلن نافذ کریں، کوئی اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھیں اور ڈسپلن لے کے آئیں. اس طرح سے نارمل حالات سمجھنے سے تو ہم ایک خودکشی کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ معاملات قابو میں نہیں آئیں گے. یہ ایس او پیز جو ہیں جہاں بننی چاہیے. اور ابھی تو دیکھیے، ابھی تو یہ طوفان عمدہ چلا آ رہا ہے. آپ نے کیوں کمر کھول دی ہے؟ لاہور میں بھی میں نے دیکھا کہ 50% آج معمول کے مطابق تو ہے. اچھا، بلال نصیر آج کراچی کے اس واقعے کو رپورٹ کرتے رہے، ان سے ہم رابطے کرتے ہیں، دنیا ٹی وی کے نمائندے خصوصی. بلال، یہ ہوا کیا ہے؟ تاجروں نے دکانیں کیوں کھولیں جبکہ احکامات نہیں تھے؟ بعد میں پولیس نے کیا کیا اور اب یہ صورتحال کہاں کھڑی ہے؟ جی بالکل، تاجروں نے حکومت سے مشاورت کی تھی اور حکومت نے تاجروں کا کہنا ہے کہ کہا تھا کہ 2 روز کے اندر ایس او پی تیار کریں گے اور اس کے بعد تاجروں کو آگاہ کریں گے. تاجروں کا کہنا ہے کہ ایس او پی کے بعد آگاہ نہیں کیا گیا، جس کے بعد 2 روز ہو چکے تھے. ہم نے دکانیں اس وجہ سے جو ہیں مارکیٹس کی کھولی، لیکن جیسے ہی مارکیٹس کی دکانیں کھلی ہیں پولیس حرکت میں آئی ہے اور فوری طور پر 6 تاجر رہنماؤں کو جو ہے وہ حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تاجروں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر دکانیں نہ کھولیں. اور جو دکانیں کھولی گئی تھی ان کو ضلعی انتظامیہ نے سیل کر دیا ہے. اس وقت کراچی پولیس آفس میں اجلاس جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تاجروں کو کسی طریقے سے رضامند کیا جا سکے، لیکن سندھ حکومت کا بھی ورژن آنا باقی ہے کہ کس طریقے سے مزید حکمت عملی تیار کی جائے گی. سندھ حکومت ڈٹی ہوئی ہے کہ دکانیں ابھی جب تک ایس او پی تیار نہیں ہوتی نہیں کھولیں، لیکن تاجر کہتے ہیں کہ 1 رمضان سے دکانیں جو ہیں ہم کھولیں گے. جی تو آج 1 رمضان تو نہیں آیا نا، 1 رمضان کھول دیا انہوں نے. نہیں، وہ کہتے ہیں جیل بھرو تحریک کی دھمکی دی جا رہی ہے، یعنی زبردستی مطالبہ منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے آپ کی بات سے. جی بالکل، آج جیسے ہی انہوں نے دکانیں کھولی ہیں تو فوری طور پر پولیس حرکت میں آئی ہے، جس کے بعد پولیس نے اپیل کی ہے کہ آپ دکانیں نہ کھولیں، ہم سندھ حکومت سے مشاورت کر رہے ہیں. انہوں نے اب الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ 1-2 روز میں مشاورت کر لیں اور اگر مشاورت کامیاب نہیں ہوتی تو ہم 1 رمضان سے دکانیں ہر صورت کھولیں گے، کیونکہ جو تاجر طبقہ ہے وہ پریشان ہے. رمضان آ رہے ہیں، دکانیں کھولنا ہمارے لیے مجبوری ہو گئی ہے کہ دکانیں ہم کھولیں، کیونکہ سندھ حکومت سنجیدگی سے ہمیں نہیں لے رہی ہے. اس وجہ سے انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 1 رمضان سے ہم دکانیں کھولیں گے، 1-2 روز آپ کو دیتے ہیں، ہم مشاورت کر لیں. یہ تاجروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ حکومتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، جو اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے. یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے کہ تحریکیں چلانے کی بات کی جائے. بلال، آپ کا بہت شکریہ سر. اور وزیر اعظم پاکستان جب عمران خان، یہ ان کی ذمہ داری ہے. قیامت کے روز بھی وہ جواب دہ ہوں گے اور یہاں بھی جواب دہ ہوں گے، تمام حکمران ہوں گے. اچھا، یہ دیکھیے سحر اور افطار کے دوران یہاں پنجاب سے جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہاں بھی اجلاس ہو رہا تھا بزدار صاحب کی سربراہی میں کہ وہ پنجاب بھر میں بتایا جا رہا ہے کہ ہوٹل اور ریسٹورنٹس جو ہیں وہ بند رکھے جائیں گے سحر اور افطار کے دوران. یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ 216 علاقے ہیں پنجاب بھر میں جن کا مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا بوجہ کورونا. اور اب 25 اپریل کے بعد جو موجودہ لاک ڈاؤن ہے اس میں جو نرمی کرنی ہے، سختی کرنی ہے، اس سلسلے میں فیصلہ 25 اپریل کے بعد کیا جائے. بلوچستان نے تو مئی تک بڑھا دیا ہے اس کو، وہاں تو بہت حالات خراب ہیں. بھارت سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو فیصلہ کرنا ہے تاجروں کے ساتھ بیٹھے اور کسی ڈسپلن میں لے کے آئے معاملات. ٹھیک ناظرین، یہاں پروگرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آج وقت ہمارا یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. کل باقی موضوعات پر تفصیل سے بات کریں گے. کل تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.